बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुस्सालिसु, नहीं, मेरे ख्याल में गलती हो गई। आज हमारा चौथा सबक है, ठीक है ना। अद्दर्सुर्राबिउ, ठीक है, चौथा सबक है जी। गलती से यहाँ पे तीसरा लिख लिया है। तीसरे सबक में हम जुमला इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? इंशा का माना है पैदा करना, नई चीज को वजूद देना। और जुमले इंशाइया उस जुमले को कहा जाता है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा न कहा जा सके। यानी उस जुमले में सच या झूठ का एहतिमाल नहीं होता, ठीक है ना जी। उसमें किसी नई बात को जो है पैदा किया जाता है, नई बात को वजूद दिया जाता है। जैसे इशरबिल मा, कोई आपको कहे कि पानी पियो, तो ये अमर है, इसमें एक आर्डर दिया जा रहा है, आर्डर को वजूद दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह लई तज़ीदन हाजिरुन, काश कि जैद हाजिर होता, तो इसमें भी एक ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार है, एक तमन्ना को पैदा किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वजूद दिया जा रहा है। जुमला इंशाइया की मशहूर 10 अकसाम हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। जुमला इंशाइया की मशहूर 10 अकसाम: नंबर 1 अमर, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 इस्तिफहाम, नंबर 4 तमन्नी, नंबर 5 तरज्जी, नंबर 6 उकूद, नंबर 7 निदा, नंबर 8 अर्ज, नंबर 9 कसम और नंबर 10 ताज्जुब। ये 10 अकसाम मशहूर हैं। इसके अलावा कुछ अकसाम और भी हैं जिसको हम आखिर में बयान करेंगे। 10 अकसाम जुमला इंशाइया की मशहूर हैं। अब इनमें से हर एक किस्म की हम इसका सरसरी तारुफ देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी तारीफात बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, अगरचे हम अपनी जगह पर हैं। सबसे पहले अमर। अमर का माना है हुक्म देना, और अमर वो जुमला इंशाइया है जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए या किसी चीज़ की तलब हो, यानी जिसमें एक आदमी दूसरे को कोई आर्डर देता है, दूसरे को किसी बात का हुक्म देता है या दूसरे से किसी चीज़ को तलब करता है। मिसाल से बात समझ आएगी। मसलन कोई आपसे कहे कि उक्तुब दरसका, उक्तुब दरसका, तुम अपना सबक लिखो, अपना सबक लिखो। उस्ताद अगर शागिर्द को कहता है कि अपना सबक लिखो, तो ये आर्डर है, अमर है, ठीक है ना जी। इसी तरह अकरिम जारा का, अपने पड़ोसी का इकराम करो, उसकी इज्जत करो, अपने पड़ोसी की इज्जत करो। ये क्या है? आर्डर है, अमर है। इसमें तलब किया जा रहा है। क्या तलब किया जा रहा है? पड़ोसी का इकराम, उसका, उसकी इज्जत, उसका अदब। उदउ इला सबील रब्बिक, तुम अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, अपने रब के रास्ते की तरफ पुकारो, ठीक है ना। कुरान करीम में ये आयत का एक हिस्सा है कि उदउ इला सबील रब्बिका, कि अपने रब के रास्ते की तरफ। तो उसमें अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते की जानिब हिकमत और बसीरत के साथ लोगों को पुकारो, दावत दो। तो इसमें भी क्या है? यानी दावत देना, अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देना, इसका मुतालबा है। इसी तरह एक और मिसाल देखें, साइद अखा का, साइद अखा का, अपने भाई की मदद कर, इन दशदाइदी, परेशानियों के वक़्त, तकलीफ के वक़्त, हाँ, मुसीबत के वक़्त। तो मुसीबत के वक़्त अपनी भाई की मदद करो। तो इसमें भी क्या तलब किया जा रहा है? अपने भाई की मदद को तलब किया जा रहा है मुसीबत और परेशानी के वक़्त, ठीक है ना जी। अमर के साथ साथ दो किस्में और भी मिलती हैं, एक इल्तिमास है और एक दुआ है। ये भी अमर ही की अक़साम है। फर्क थोड़ा सा है, उसको समझना है।
تو امر کے ضمن میں دو قسمیں اور بھی پائی جاتی ہیں، ایک التماس ہے، دوسری دعا۔ امر کسے کہیں گے؟ فرق کرنے کے لیے مثال ہے، یہ تعریف ہے۔ اگر متکلم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر مخاطب کو حکم دے تو یہ امر ہے، یعنی جس میں حکم دینے والا کا مرتبہ بڑا ہو، ٹھیک ہے نا جی، وہ جب دوسرے کو آرڈر دے گا تو یہ امر ہوگا۔ اور التماس کیا ہے کہ اگر متکلم مخاطب کو اپنے برابر سمجھ کر کوئی حکم دے تو یہ التماس ہے۔ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو حکم کرتا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ میرا دوست ہے، میرے برابر میں ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو التماس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ التماس ہوتا ہے۔ اس پہ یہ امر نہیں ہے، کیونکہ امر میں حکم دینے والا بڑا ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے، ٹھیک ہے نا جی، درجہ بڑا ہونا چاہیے اس کا۔ اور ایک ہے دعا۔ دعا میں کیا ہوتا ہے کہ متکلم خود کو چھوٹا سمجھ کر مخاطب کو کوئی حکم دے، ٹھیک ہے نا، بڑا سمجھ کے حکم ہوگا، یعنی جس میں آرڈر دینے والا بڑا ہوگا تو امر، آرڈر دینے والا مخاطب سے چھوٹا ہوگا تو پھر یہ دعا ہوگی، برابر ہوگا تو پھر التماس ہوگا، وہ بیچ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مانگے تو یہ دعا کہلائیں گے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور امر کے صیغے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اللہم سہل امورنا، سہل امر کا صیغہ، آسان کر ہمارے معاملہ، تو آرڈر تو نہیں ہوگا نا، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ربنا آتنا، اے اللہ ہمیں عطا کر، فی دنیا، دنیا میں، حسنتاً، اچھائیاں، بلائیاں، نیکیاں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا ہے؟ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امر کے صیغے جب دعا میں استعمال ہوں تو آپ اس کو دعا کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مانگنے والا وہ چھوٹا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تین فرق ہیں، صیغے سب میں امر کے ہیں، لیکن جب متکلم بڑا ہے مقام مرتبے میں اور وہ مخاطب کو حکم کر رہا ہے تو اس کو ہم امر کہیں گے، اور اگر متکلم آرڈر دینے والا مخاطب اس کی ایکول ہے، اس کے برابر ہے، دونوں درجے میں مقام میں برابر ہیں، تو یہ التماس کہلائے گا، اور اگر آرڈر دینے والا چھوٹا ہے، مخاطب بڑا ہے، تو پھر یہ دعا کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ بظاہر تو امر کے صیغے ہیں، لیکن یہ فرق ہوگا معنی کے اعتبار سے۔ جملہ انشائیہ کی دوسری قسم نہیں ہے۔ نہیں کا معنی روکنا، اور اصطلاح میں نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ جس میں کسی کام کے نہ کرنے کی طلب ہو۔ مثالیں دیکھیے گا، لا تجادل، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو آرڈر دینے والا ہے، منع کرنے والا ہے، وہ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے امر میں بڑا تھا، مخاطب سے مقام مرتبے میں بڑا ہوگا۔ عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، مقام اور مرتبے میں جس چیز کے بارے میں خاص طور پر حکم دے رہا ہے اس اعتبار سے وہ بڑا ہے، اس لیے وہ حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ نہیں کے اندر کیا کرے گا؟ منع کرے گا، جیسے لا تجادل، تم جھگڑا نہ کرو، ٹھیک ہے نا، ولا تہینوا، اور ہمت نہ ہارو، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم ہی کیا ہوگے؟ بلند ہوگے اگر تم ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو۔ ولا تسبوا ولا تسبوا الذین، تم برا بلا مت کہو، نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ برا بلا نہ کہو۔ ولا تقربا، قرآن کریم میں استعمال ہوئے کہ تم دونوں قریب نہ جاؤ، تم دونوں قریب نہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا تھا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یہ واو میں نے ویسے لگا دی آیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، واو ویسے ہی واو عاطفہ یا استنافیہ ہوگا، اصل لا ہے، لا کے بعد جملہ ہے۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا، تم سب مرد، جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم سب مرد یعنی یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ لا تضحکن من غیر سبب، بغیر کسی وجہ کے تم نہ ہنسو، یہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ لا تضحکن، تم سب عورتیں نہ ہنسو بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سارے کیا ہیں جی؟ نہیں کے صیغے ہیں۔
تو نہیں کسے کہتے ہیں، اس کا معنی روکنا ہے، اور نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کو منع کیا جائے، جس میں نہ کرنے کی طلب ہو۔ بات واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسری قسم جملہ انشائیہ کی استفہام کہلاتی ہے۔ استفہام، استفہام کا معنی ہے سمجھ طلب کرنا، یعنی کسی سے کچھ سمجھنا۔ اصطلاح میں استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کوئی شخص دوسرے سے کسی بات کو سمجھنے اور معلوم کرنے کے لیے سوال کرے، اور سوال کرنے والے کو اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور آپ کسی سے کوئی سوال کر رہے ہو تو یہ جملہ کیا ہوگا؟ استفہام ہوگا۔ عموماً اس جملے میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ حروف استفہام دو ہیں، حل اور حمزہ۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے حروف غیر عاملہ پڑھ لیے نا، اس میں حروف استفہام اور حمزہ۔ ٹھیک ہے، مثالیں دیکھیں۔ مثلا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ انت صدیق اخی، کیا تم میرے بھائی کے دوست ہو؟ اس کو معلوم نہیں ہے، دروازے پہ کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو بلاؤ، تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ میرے بھائی کے دوست ہیں؟ آپ کو علم نہیں ہے، اس نے کہا ہاں جی میں تو دوست ہوں۔ اسی طرح آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ حل ذہب ابوک، کیا آپ کے والد صاحب چلے گئے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کے والد صاحب چلے گئے؟ یہ کیا ہے؟ استفہام میں پوچھ رہے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے۔ حل الطعام حاضر، ہاں جی کیا کھانا پک گیا؟ گھر میں آپ پوچھتے ہیں نا بھائی بھوک لگی ہے تو کیا کھانا حاضر ہے، کھانا تیار ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ استفہام۔ پتہ نہیں آپ، اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں پھر استفہام نہیں ہوگا، پھر اس کو کہتے ہیں استخبار۔ اس کو کیا کہیں گے؟ استخبار۔ اگر متکلم کو معلوم ہو اور وہ اس کے باوجود سوال کرے، یعنی حروف استفہام کے ساتھ جملہ استفہامیہ لائے، تو اس کو استفہام نہیں کہیں گے بلکہ اس کو استخبار کہیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا سوال اس لیے تو نہیں ہے کہ اللہ کو تو سب علم ہے، تو یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ استخبار ہوگا، یعنی اللہ ان سے خبر مانگ رہے ہیں، بتاؤ تم بتاؤ، ایسا نہیں ہے۔ مثلا سورہ نام کی آیت نمبر 50 ہے، کل آپ کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ بات تو یہی ہے کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو ہدایت کے راستوں پہ نہیں چلتے، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ بس میں تو اس پوچھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کو خود معلوم ہے، تو استخبار ہے کہ تم بتاؤ بھائی، تم خبر دے دو۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے وہ جو تم کیا کرتے ہو؟ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت یہ جو سوال ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کو علم نہیں لیا، اللہ کو تو سارا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خبر مانگ رہے کہ تم بتاؤ چلو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم جاہل تھے؟ تو یہاں پہ بھی سوال اس لیے نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں، یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، صرف ان سے استخبار، خبر طلب ہو رہی ہے کہ تم بتاؤ بھائی تم نے کیا کیا۔ بات سمجھے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ استخبار، کہ جب متکلم کو بات معلوم ہو اور اس کے باوجود وہ سوال کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ استخبار۔ یاد رکھیے بات۔ نمبر 4، جملہ انشائیہ کی 10ویں قسم ہے تمنی۔ تمنی کا معنی ہے آرزو کرنا، خواہش کرنا، اور اصطلاح میں تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی چیز کی آرزو اور تمنا کی جائے۔ تمنا صرف ایسی چیز کی ہوتی ہے جو محبوب اور پسندیدہ ہو، اور عموماً اس کا حاصل ہونا ناممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثالیں دیکھیے گا، لیت الشباب یعود یوما، کوئی بوڑھا آدمی جو ہے وہ خواہش کرے کہ کاش کی جوانی کسی دن واپس لوٹ آئے۔ جوانی تو نہیں لوٹے گی بھائی، وہ تو چلی گئی۔
لیت لی مالا فانفقوه، اب ایک آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا، فانفقہ میں اس کو خرچ کرتا۔ فانفقہ اس لیے کہ یہاں پہ ان مقدر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے انفقو ہوگا فعل مضارع ہے، لیکن یہاں ان مقدر ہے اس لیے فانفقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کافر جو ہیں وہ حسرت اور افسوس کریں گے، تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اور قیامت کے دن جب جانوروں کا حساب کتاب ہوگا اور مٹی ہو جائیں گے، ان کو حکم ہوگا، تو کافر بھی خواہش کرے گا کہ کاش بھی میں بھی مٹی ہو جاتا، ختم ہو جاتا، اور مجھے آئندہ کے مراحل عذاب کے نہ دیکھنے پڑتے۔ تمنی کے ساتھ ایک اور جملہ جس کو ترجی کہا جاتا ہے۔ ترجی کا معنی امید کرنا اور آرزو کرنا، اور اصطلاح میں ترجی وہ جملہ ہے جس میں کسی محبوب چیز کی امید ہو، سوری، جس میں کسی چیز کی امید ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کا حاصل ہونا بھی عموماً ممکن ہوتا ہے۔ یہ جو ترجی ہے یہ محبوب یعنی پسندیدہ اور غیر محبوب، غیر پسندیدہ دونوں چیزوں کی ہو سکتی ہے۔ تمنی تو صرف پسندیدہ کی ہوتی تھی نا، لیکن ترجی میں امید آرزو دونوں کی ہو سکتی ہے۔ مثالیں دیکھیے گا، لعل زیدن حاضر، امید ہے کہ زید حاضر ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ناممکن ہو سکتا ہے زید حاضر ہو جائے۔ لعل الساعۃ قریب، امید ہے کہ قیامت قریب ہو، شاید کہ قیامت قریب ہو، یہ بھی ترجی ہے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا فرما دے۔ یہ ساری مثالیں ہیں ترجی کی جس میں انسان امید کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تمنی میں تمنا ہوتی ہے جس کا حصول ممکن نہیں ہوتا عموماً، اور ترجی میں بھی آرزو ہوتی ہے لیکن اس کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ تمنی اور ترجی میں تھوڑا سا فرق اور بھی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ تمنی اور ترجی میں فرق ایک یہ ہے کہ تمنی میں جس چیز کی آرزو کی جاتی ہے اس کا حاصل ہونا ممکن اور ناممکن دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی جس کی آپ تمنا کر رہے ہیں وہ ممکن بھی ہو سکتی ہے، ناممکن بھی ہو سکتی ہے، لیکن عموماً اس کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا، جیسے لیت شباب یعود یومن۔ اور ترجی کا حاصل ہونا عموماً ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ترجی میں صرف ممکن چیز کی آرزو ہوتی ہے، ناممکن کی آرزو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ ترجی میں یوں نہیں کہہ سکتے کہ لعل الشباب یعود یومن، اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ ترجی صرف جو ہے وہ ان چیزوں میں ہوتی ہے جو ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تمنی صرف محبوب اور پسندیدہ چیز کی ہوتی ہے، اور ترجی میں محبوب اور غیر محبوب دونوں کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو فرق ہیں اس میں، باقی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد جملہ انشائیہ کی چھٹی قسم ہے، اس کو عقود کہتے ہیں۔ عقود، عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا یا معاملہ کرنا۔ کوئی بھی معاملہ، خرید و فروخت کا معاملہ، نکاح کا معاملہ، جی جو بھی معاملات ہیں لوگ آپس میں کرتے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو اصطلاح میں عقود وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی معاملہ طے کیا جائے، جیسے خرید و فروخت کا عقد معاملہ طے کرنا، نکاح کا عقد کرنے کے لیے استعمال ہونے والے جملے۔ عقد کا معنی کیا ہے؟ کسی نئی چیز کو آپ وجود دینا، کوئی عقد کر رہے ہیں، خرید و فروخت کا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کسی کو اپنا نائب اور وکیل بنایا، ہاں جی وہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ شراکت کا ایگریمنٹ کیا، کاروبار کا ایگریمنٹ کیا، یہ سارے عقود ہیں، نکاح کیا، یہ سارے کیا ہیں؟ عقود ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ الفاظ، وہ جملے جن کے ساتھ کوئی عقد کیا جاتا ہے وہ عقود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ بے تو میں نے آپ کو یہ چیز بیچی، اور آپ کہیں اشتری تو میں نے خرید لی، تو یہ جو جملے آپ استعمال کر رہے ہیں کیا ہوں گے؟ معاملہ کرنے کے لیے یہ عقود ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بیتو کا معنی ہے میں نے بیچا، اور اشتری تو کا معنی ہے میں نے خریدا۔ اسی طرح نکاح کے موقع پہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے اور آپ کو لڑکی کہتی ہے کہ نکحتک، میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور آپ جواب میں کہتے قبل تو میں نے قبول کر لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو مولوی صاحب کرواتے ہیں نا جی، تو اگر مولوی صاحب آپ کو کہتے نکحتک
کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، آپ کی قبیل تو میں نے قبول کر لیا، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ ایک عقد نکاح ہو گیا، نکاح کا عقد ہو گیا۔ اسی طرح آپ کسی کو ملازمت پر رکھتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں استاجرتو کا، میں نے تجھے ملازمت پر رکھا، مزدوری پر رکھا، وہ کہ قبیل تو میں نے قبول کر لیا۔ تو یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ عقد کے الفاظ ہیں، جس میں کوئی معاملہ اور عقد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کچھ اہم باتیں سمجھنی ضروری ہیں عقود کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بیعتو کا لفظ ہے یا اشتریتو کا ہے یا نکحتو کا ہے یا قبلتو کا ہے، جو ہم نے پیچھے مثالیں پڑھ لی، اسی طرح دیگر الفاظ جن کے ذریعے سے عقد کیا جاتا ہے، تو یہ الفاظ اس وقت جملہ عقود کہلائیں گے جب ان کے ذریعے سے معاملہ کیا جائے۔ یعنی جب آپ کوئی معاملہ طے کر رہے ہوں، کوئی عقد کر رہے ہوں، تو کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں، اس وقت اگر یہ آپس میں بات چیت ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ عقد کہلائے گا۔ لیکن اگر معاملہ ہو جائے، مثلا آپ نے کل آج معاملہ کر لیا یا پرسوں معاملہ کر لیا تھا، پھر آپ آ کے اس معاملے کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیع تو میں نے وہ چیز بیچ دی جی، یا کہیں کہ اشتریت میں نے فلاں چیز خرید لی ہے کل، اب یہ عقد نہیں ہوں گے، اب یہ جملہ خبریہ ہوں گے، کیونکہ اب آپ خبر دے رہے ہیں نا، انشاء نہیں کر رہے، عقد نہیں کر رہے، نئی چیز کو عقد کو وجود نہیں دے رہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ فرق ذرا سمجھ لیں کہ یہ جملے اصل میں تو خبر ہیں، لیکن عقد کے لیے جب استعمال ہوں گے تو جس وقت استعمال ہوں گے اس وقت یہ عقود کہلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب بھئی آپ کیمرہ بند کر دو محمد عیسیٰ، اپنا کیمرہ بند کر دیں، ٹھیک ہے، جس وقت یہ آ، آ، عقد کے لیے منعقد کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، اس وقت یہ عقود کہلائیں گے۔ لیکن عقد ہو جائے اس کے بعد اس کے بارے میں بتانے کے لیے یہی الفاظ جب آپ استعمال کریں گے تو پھر یہ جملے انشائیہ نہیں ہوں گے، خبریہ ہوں گے، کیونکہ انشاء کا معنی ہے کسی چیز کو وجود دینا۔ تو جس وقت آپ عقد کو وجود دے رہے تھے، عقد کر رہے تھے، اس وقت تو وہ انشائیہ تھے، اب آپ خبر دے رہے ہیں، ابھی انشائیہ نہیں ہوں۔ دوسری بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں، آپ لوگ چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے، پھر بعد میں غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ آپ میں ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم تو دکاندار کے پاس جا کے اس طرح نہیں کہتے، ہم تو اپنی اردو زبان میں جو مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں خریدتا ہوں، کہتے ہیں میں بیچتا ہوں، مجھے چاہیے مجھے دے دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عربی زبان میں جو عقد ہوگا نا، اس کے لیے ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ مضارع کا صیغہ نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو اصل صیغے ہیں وہ دو ہیں، ایک ماضی ہے، دوسرا مضارع ہے، اور مضارع کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں بیتو کی جگہ اب میں کہوں ابیعو، تو ابیعو کا ترجمہ ہے کہ میں بیچتا ہوں یا بیچوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اشتریتو کی جگہ میں مضارع کا صیغہ استعمال کر کے میں کہوں اشتری، میں خریدتا ہوں یا خریدوں گا، دونوں معنی ہے نا۔ اب دو لوگوں نے معاملہ کیا، چلے گئے، بعد میں وہ کہے کہ بھئی آپ نے مجھے چیز بیچی، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ابیعو کہا تھا، میں بیچوں گا کہا تھا، میں بیچتا ہوں تھوڑی کہا تھا میں نے۔ اسی طرح خریدنے والا کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں نے تو کہا تھا میں خریدوں گا، میں خریدتا ہوں تو میں نے نہیں کہا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ایک جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے فقہا نے اس میں شرط لگا دی، خاص طور پر خرید و فروخت کے معاملے میں، کہ وہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے معاملات میں یہ شرط لگائی گئی ہے، باقی زبانوں میں ایسا نہیں ہے، باقی زبان میں حال کے اپنے صیغے ہیں، تو اس میں حال کے صیغے استعمال کر لیں گے تو عقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی اگر مضارع کا صیغہ استعمال کر کے وہ کہے کہ بھئی میری مراد ابھی ہے، ابھی عقد کرنا مراد ہے، تو پھر بھی معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا سمجھ لیں کہ عربی زبان میں عقد یعنی معاملات طے کرنے کے لیے عموماً ماضی کے صیغے کو ہی معیار بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ عربی میں ماضی اور مضارع دو بنیادی افعال ہیں، اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے۔ اگر مضارع کے صیغے سے معاملے کو درست قرار دیا جائے تو یہ جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ بعد میں مضارع کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو مستقبل میں معاملہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، وغیرہ ذالک۔ اس لیے ماضی کے الفاظ کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں حال کے لیے جہاں مستقل صیغے ہوں، وہاں حال ہی کے
سیغوں کو کیا کیا گیا ہے، بنیاد بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی سے عقد منعقد ہو جائے گا۔ امید ہے کہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ساتویں قسم جملہ انشائیہ کی کہلاتی ہے ندا۔ ندا کا معنی ہے آواز دینا، پکارنا، بلانا، اور اصطلاح میں ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور اس میں حروف ندا کا استعمال ہو۔ یعنی ندا جس میں آپ دوسرے کی توجہ طلب کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اس کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ تو آواز دینے کے لیے عربی میں کچھ خاص کلمات ہیں جن کو حروف ندا کہتے ہیں، 5 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور آ، وہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات وہ الفاظ میں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات محذوف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ندا کا معنی کیا ہے؟ آواز دینا، پکارنا، بلانا، اور اصطلاح میں ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور اس میں حروف ندا کا استعمال ہو۔ حروف ندا 5 ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں: یا، ایا، حیا، ای اور آ۔ مثالیں دیکھیں: یا زید اذهب الى المدرسہ، اے زید مدرسے کی طرف چلے جاؤ، مدرسے چلے جاؤ، اسکول چلے جاؤ، مدرسہ، اسکول، مدرسہ، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یا زید اذهب الى المدرسہ، اے زید مدرسے چلے جاؤ۔ یہاں پہ زید کو آپ پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اس کو کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ لا تہلکنا بعذابک، اے اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک مت کیجیے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ ندا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلا جو جملہ ہے لا تہلکنا بعذابک، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا تہلکنا بعذابک یہ دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری مثال: یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ قرآن کریم کی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سارے جملے کیا ہیں؟ ندا کے جملے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی۔ جملہ ندائیہ کے جو اجزاء ہیں اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ جملہ ندائیہ کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آواز دینے والے کو کہتے ہیں منادی، اس میں فاعل کا وزن ہے، ٹھیک ہے نا، منادی یعنی ندا دینے والا۔ اور جس کو آواز دی جائے اس کو منادا، مفعول کا وزن ہے، ٹھیک ہے، منادا کہتے ہیں۔ اور جن حروف سے ندا دی جائے ان کو حروف ندا کہتے ہیں۔ اور جس مقصد کے لیے آواز دی جائے، پکارا جائے، اس کو مقصود بن ندا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ منادہ لہو بھی کہہ سکتے ہیں، جواب ندا بھی کہہ سکتے ہیں، مقصود بن ندا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے مثال دیکھیں: یا زید لا تشرب الماء، اس کا ترجمہ ہے کہ اے زید پانی مت پی۔ اس مثال میں جو جملہ بولنے والا ہے، جو پکارنے والا ہے، مثلا میں نے یہ جملہ کہا ہے متکلم نے، تو میں ہوا منادی۔ پکارا کس کو ہے؟ آواز کس کو دی ہے؟ زید کو، تو زید کیا ہوا؟ منادا۔ کس حرف سے ندا دی ہے؟ یا حرف ندا کو استعمال کیا ہے، تو یا حرف ندا ہو گیا۔ اور کیوں پکارا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لا تشرب الماء، پانی مت پیو بھائی، کہ پانی گندا ہے یا ناپاک ہے۔ تو یہ لا تشرب الماء کیا ہے؟ مقصود بن ندا۔ اس کو آپ جواب ندا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ منادہ لہو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ندا ہے یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس کا جو جز ہے مقصود بن ندا، اس کا جملہ انشائیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یعنی مجموعی طور پر یہ جو جملہ ہوگا ندا اور جواب ندا مل کر یہ جملہ انشائیہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ جملہ ندائیہ کی ترکیب کیسے کریں گے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ مثلا ایک جملہ ہے ہمارے پاس: یا اللہ اغفر ذنوبنا،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما بخش دے۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ یا یہ حرف ندا ہے اور یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے، ادعو فعل کے قائم مقام ہے۔ ادعو فعل صیغہ واحد متکلم کا ہے، فعل مضارع معلوم ہے، اس میں انا ضمیر جو ہے ضمیر مستتر واجب الاستتار کی ہے، اور اعراب اس کا کیا ہے؟ مرفوع محلن ہے جو اس کا فاعل بنے گا۔ اس کے بعد لفظ اللہ یہ منادہ مفرد معرفہ ہے، یہ مبنی لزم ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اور یہ قائم مقام مفعول بہ کے ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر یہ ہے ندا۔ اگلا حصہ اغفر ذنوبنا، یہ مقصود بن ندا ہے یا منادہ لہو ہے یا جواب ندا ہے، تینوں نام آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اغفر فعل امر ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار کی ہے، مرفوع محلن اس کا فاعل ہو جائے گا۔ ذنوبنا میں ذنوبہ منصوب بالفتحہ لفظا مضاف، اور نا ضمیر ضمیری مجرور متصل ہے، لہذا یہ مجرور محلن مضاف الیہ بن جائے گا۔ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی بن جائیں گے اغفر کے۔ تو اغفر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، آپ جملہ انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ ندائیہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک منٹ۔ تو جملہ انشائیہ کی جو 8ویں قسم ہے وہ ہے عرض۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض کا معنی ہے پیش کرنا، اور اصطلاح میں عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں متکلم یعنی بات کرنے والا مخاطب کو نرمی سے کسی کام پر یا کسی بات پر آمادہ کرے، اس کو رغبت دلائے۔ ٹھیک ہے نا جی، جیسے آپ نے اللہ، ہلا، لولا، لوما وغیرہ کے اندر پڑھ لیا، حروف تعزیز ابھارنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہلا تصلی، تو کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ مظاہرے پر جب داخل ہوں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ رغبت کے معنی میں آئیں گے، تحزیز کے معنی میں آئیں گے، ابارنے کے معنی میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مثالیں دیکھیے گا، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ آپ بھلائی خیر پائیں؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ابار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الا تکرم بکرن، تو بکر کا اکرام کیوں نہیں کرتا، تعظیم کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیا ہے؟ عرض ہے، ابارنا ہے۔ جملہ انشائیہ کی 9ویں قسم ہے قسم۔ قسم کا معنی ہے حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اصطلاح میں قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی بات پر قسم کھائی جائے۔ مثالیں دیکھیے گا، واللہ لانصرن المظلوم، اللہ کی قسم میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا۔ حروف قسم عربی میں 3 ہیں، ٹھیک ہے نا، واو، با اور تا۔ واو کی مثال یہ آ گئی آپ کے سامنے، اللہ کی قسم میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا۔ تا کی مثال دیکھیے گا، تاللہ لاکیدن اصنامکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑوں گا۔ یہ تا کے ساتھ حرف قسم کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور با آگے لگی، باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، اس اللہ کی قسم جس نے تورات موسیٰ پر نازل کی۔ تو یہ با کیا ہے یہاں پہ؟ حرف قسم ہے۔ ٹھیک ہے نا، 3 حروف ہیں، اس کو ترتیب سے میں نے تینوں کی مثالیں دے دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ حروف جن سے قسم اٹھائی جاتی ہے ان کو حروف قسم کہتے ہیں، اور وہ 3 ہیں، واو، با اور تا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو حروف قسم کہتے ہیں، ورنہ قسم آپ اور طریقے سے بھی عربی میں ہو سکتی ہے۔ جملہ قسمیہ کی ترکیب کیسے کریں گے ذرا سمجھ لیں۔ واللہ لانصرن المظلوم، اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں۔ واو جو ہے یہ واو حرف جر ہے، یاد رکھیں واو قسمیہ جر ہوتا ہے۔ لفظ اللہ مجرور بالکسرہ لفظاً ہے، مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ایک فعل محذوف کے جو اقسمو ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہاں اقسمو فعل ہم محذوف مانیں گے، قسم میں آپ عموماً اقسمو فعل محذوف مان سکتے ہیں، معنی صحیح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، تو اقسمو فعل صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم ہے، اس میں انا ضمیر مستتر ہوگی واجب الاستتار کی، مرفوع محلن اس کا فاعل بنے گی، اور فعل اپنے لفظ اللہ جو ہے وہ منصوب بالفتحہ لفظاً وہ مفعول بھی سوری، ٹھیک ہے، واللہ تک ہے، آگے نہیں ہے۔ تو اقسم و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے، جار مجرور سے مل کے نا، یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ ہو کر قسم۔ اگلا حصہ لانصرن المظلوم، یہ جواب قسم ہے،
لام برائے جوابی قسم ہوگا، انصرنا یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، تو فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار مرفوع محلا اس کا فاعل، اور المظلومہ یہ مفعول بھی، یہاں لکھنے میں غلطی ہو گئی، مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، میم یہاں پہ رہ گیا، مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم اور جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے تعجب، میرے خیال میں ہم تعجب کو کل کر لیں گے، ابھی ٹائم تھوڑا رہ گیا، پورا نہیں ہوگا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ھذا والمرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔